our new speaker. He is well-known personality, very hard worker, self-made person, director Quality Feeds. He also serves as President Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, and he was also the Central Chairman of Pakistan Poultry Association. Now you got the point. I'm talking about Dr. Hassan Sarosh Akram. Please welcome Dr. Hassan Sarosh Akram. He will deliver the challenges of poultry breeding industry of Pakistan. Very nice. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm very thankful to Dr. Nasir Mukhtar, Rashid, Dr. Farhan, Mia Javed, and the Vice Chancellor, Kamruza Masar. They gave me an opportunity to speak on this August gathering. Before starting my lecture or presentation or whatever you say, let me introduce our new Central Chairman, Pakistan Poultry Association, Dr. Sajjad Arshad. His newly elected chairman, and along with the chairman, let me introduce Dr. Masood Sadiq and Shahid. Please, can you please? They are elected as a member executive committee, so we welcome you all. Yeah, all over from Faisalabad in the north. No, I think they are right last night and now they are. So I'm very happy to be here, and my topic is before going to challenges of breeding sector, let me give an overview of Pakistan poultry industry, because you all young people, after qualifying, you are going to serve this industry. Many of you, I think, will join, and you will get the opportunity to join poultry industry and serve it in a better way. This is how the poultry begins and it ends. Can you see here? It starts from pedigree line, और 10 फीमेल के लिए एक मेल चाहिए, और उसमें हम 150 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं। 150 जीजीपीज जो हैं, वहाँ से हम 7500 जीपीज, जिनको ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। And this is all procedure of ongoing selection. 7500 GPs will produce about 375,000 parent stock, and from 375,000 parent stock, we get about 50 million commercial broilers. اور یہ جو 50 ملین کمرشل برائلرز ہیں، اس میں ہم 68,000 ٹنز آف میٹ حاصل کرتے ہیں۔ 68,000. سو دیکھیں 10 مرغیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا، وہ 68,000 ٹن میٹ پہ آ کے ختم ہوا۔ تو اسی طرح یہ جو پیڈیگری لائنس ہیں، زیادہ یہ امریکہ میں ہیں، وہیں پہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور جی جی پیز بھی وہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ جینیٹکس انوالو ہوتی ہے، بہت زیادہ سلیکشن انوالو ہوتی ہے، لیکن وی آر ویری لکی دیٹ وی ہیو 4 and now 5th company has also come over. We have 5 companies who are importing grandparents
and producing parent stock here, and by this way we are saving a lot of foreign exchange. This is what we were having in 2009. The poultry share was just 31%, and in 2012 poultry share increased to 35%. This violet line is for mutton and red color is for beef. And in 2022, next year, we are expecting 49 to 50% poultry consumption, broiler meat consumption in Pakistan. So this is how we are growing. Why more poultry? Because it's efficient, affordable. آپ دیکھیں اس وقت مٹن کی پرائس جو ہے 1500 روپے سے تجاوز کر چکی ہے. بیف جو ہے وہ تقریباً 900 روپے کلو آپ کو دستیاب ہے, جبکہ پولٹری آج بھی 350 روپے کلو آپ کو مل جاتی ہے. سو اٹس افورڈیبل, نیوٹریشیس. وائٹ میٹ آپ کو پولٹری سے ملتا ہے, اور جتنی سستی پروٹین, ہم اپنی قوم کو سستی پروٹین مہیا کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہماری پر کیپیٹا ریکوائرمنٹ ہے وہ 27 گرام پر ڈے ہے پروٹین کی, بٹ وی آر جسٹ میٹنگ 17 grams آف پروٹین پر ڈے. سو وی آر ہیونگ پروٹین ڈیفیشنسی ان آور نیشن which we want to fulfill with eggs and broiler meat. یہ جو ہم جینیٹک سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ سلیکشن ہم کس بیس پہ کرتے ہیں؟ اسکیلیٹل انٹیگریٹی کے لیے, انڈے بڑھانے کے لیے, اچھی ہیچبلٹی کے لیے, اچھے ویٹ کے لیے. بریسٹ میٹ آج کل بہت چلتا ہے کیونکہ وائٹ میٹ جو ہے وہ بریسٹ سے حاصل ہوتا ہے. لیگ میٹ جو ہے اس کو ہم ڈارک میٹ یا ریڈ میٹ کہتے ہیں. میٹ کوالٹی کے امپرومنٹ کے لیے, اچھا ہیلتھ اسٹیٹس, گروتھ پروفائل, فیڈ کنورشن کی بہتری کے لیے, اور انٹرنل آرگنس کی فٹنس کے لیے. تو یہ کرائٹیریا جس کے لیے ہم سلیکشن کرتے ہیں یہ بریڈرز کی. یہ دیکھیں 1957 میں جو برائلر ہوتا تھا اس کی شکل دیکھیں, 1978 میں دیکھیں, اور 2018 میں دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو اسٹیرائڈ اور ہارمونس دے کے بڑا کیا جاتا ہے وہ سب غلط ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسٹارٹس فرام پیڈگری اینڈ اینڈز ایٹ کنزیومر لیول. تو اس میں جتنا رول ہے وہ ہماری اچھی سلیکشن کا, اچھے جینیٹکس میک اپ کا, اور اچھی نیوٹریشن کا, اور اچھی مینجمنٹ کا رول ہے. یہ ساری چیزیں ہوں. اب دیکھیں برائلر کی کیا پوزیشن ہے, اور 57 میں ہم تقریباً 60 دن میں ہم 1.25 کلو وزن لیتے تھے. اب ہم 35 دن میں 2 کلو 2200 گرام وزن لیتے ہیں. یہ اس کا میٹ کا کیسز ہیں. اسی طرح ایگ, کیونکہ یہ ورلڈ ایگ ڈے ہے, اور آپ دیسی مرغی کے انڈے دیکھیں, اور وائٹ لیگ ہم جو کمرشل لیئر ہے اس کے انڈے دیکھیں جو ہم 300 سے تجاوز کر چکے ہیں, اور دیسی آدمی 50-60 انڈے دیتی ہے. اور ڈیولپمنٹس جو ہے جینیٹکس, جیسے میں نے آپ کو بتایا, انوائرمنٹ مینجمنٹ اینڈ فیڈ امپرومنٹ. پریزنٹ اسٹیٹس جو پولٹری کا ہے, یہ صرف آپ کے نالج کے لیے, میں چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہی انہوں نے دیا ہے, اس وقت تقریباً 30,000 کے قریب فارمز ہیں پاکستان میں, جن میں بہت سارے تقریباً 15,000 کے قریب کنٹرول ہاؤسز ہیں برائلر کے, بریڈر کے, جی پیز کے, لیئر کے, اور کچھ اوپن ہاؤسز ابھی بھی فرنٹ کے پی کے میں اور آزاد کشمیر میں اور دور دراز علاقوں میں ابھی بھی اوپن ہاؤسز چل رہے ہیں, جو آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہے ہیں انٹو کنٹرولڈ ہاؤسز, کیونکہ اوپن ہاؤسز کی ایفیشنسی کمپیٹ نہیں کر پا رہی کنٹرولڈ ہاؤسز کے ساتھ. تقریباً 15 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کام سے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. بہت ساری انڈسٹریز, الائڈ انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں.
اور اس میں جو زیادہ مارکیٹ ہماری ہو رہی ہے جس میں ہم لیگ کر رہے ہیں وہ بھی ایک چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹ مارکیٹ ہے جس کو ہم ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ٹی وی میں اشتہار دیکھا ہوگا پیکیج دودھ، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو پروسیس چکن ہے اس کی طرف آئیں اور ویٹ مارکیٹ کو ہم چھوڑیں. لیکن ابھی تک ہماری ساری کوششوں کے باوجود 6 سے 7% ہم پروسیس فوڈ سیل کر سکے ہیں، یہ پروسیسنگ پلانٹ لگ سکے ہیں، اور باقی ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مرغی ذبح ہو، وہیں پہ ہو. اور یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ڈیزیز کے لیے اور لوگوں کی ہیلتھ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح مکھیاں بنا رہی ہوتی ہیں، گند ہوتا ہے اور اس میں وہ اسی ڈرم میں ساری مرغیاں ذبح کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ایشوز ہمیں درپیش ہیں؟ ایک تو اوور پروڈکشن، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر 2-3 سال کے بعد ہمیں درپیش ہوتا ہے. جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو چوزے کا ریٹ بھی گر جاتا ہے جو بریڈنگ فارمرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور برائلر کا ریٹ بھی گر جاتا ہے. تو ساری انڈسٹری جو ہے نقصان میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ جو فیڈ سپلائرز ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی فارمر روک لیتا ہے کیونکہ فارمر کو نقصان ہوتا ہے. سو دس از اے بگ چیلنج. اس کو ہم میٹ کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً میں تھوڑا سا آپ کو آگے اسٹیٹس بتاؤں گا. اس وقت ہم 1,14 ملین بنتا ہے پروڈیوس کر رہے ہیں پیرنٹ اسٹاک، جبکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ جو ہماری نیڈ ہے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 11 ملین ہے. تو جب 3 ملین پیرنٹ اسٹاک زیادہ پروڈیوس ہوگا تو اس سے چوزا سرپلس ہوگا، اس سے اور پروڈکشن ہوگی اور پولٹری انڈسٹری پھر سے نقصان میں جانے شروع ہوگی. ڈیزیز ڈائگنوسس ہمارے خواجہ صاحب چلے گئے ہیں، یہ ادھر ہی ان کو اسی وقت ہی جانا تھا. تو خالد خواجہ صاحب ہمارے ورلڈ ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں. یہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی ایک لیب بنائی ہے. بٹ ہمیں ہر ضلع میں، ہمیں دور دراز علاقوں میں، ہمیں ہر صوبے میں اسی قسم کی لیبس چاہیے جہاں ہم ڈیزیز مانیٹرنگ کر سکیں، ریگولر مانیٹرنگ کر سکیں، وائرس آئسولیشن کے لیے ہم کام کر سکیں، اور اس کے مطابق لوکل، جیسے جاوید صاحب نے کہا، لوکل سیڈ جو میوٹیٹڈ وائرس ہے اس کے مطابق ہم انڈیجنس ویکسینز پروڈیوس کر سکیں. سو یہ جو ہم ایگزاٹک ویکسینز یوز کرتے ہیں یہ ہماری لوکل اسٹرین کو میٹ نہیں کرتی، یہ کراس پروٹیکشن نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہاں ڈیزیز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میری جناب بی سی صاحب سے بھی درخواست ہے یہاں بھی ایک لیب اسی پیمانے پہ شروع کریں تاکہ ہم اس کو بھی یوز کریں. NARC میں بھی کام ہو رہا ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہو رہا جس لیول کا ہم چاہتے ہیں. تو دس از اے بگ چیلنج. اسکلڈ سپروائزر اینڈ لیبر. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی فیصل صاحب نے بھی کہا کہ ہماری فیڈ ملز ٹوٹلی آٹومیٹک ہو گئی ہیں. اسی طرح ہمارے جو فارمز ہیں، ہماری ہیچریز ہیں، یہ ساری آٹومیٹک ہو گئی ہیں، ساری ڈیجیٹل سسٹم میں آ گئی ہیں. اور اس کے مطابق ہمیں لیبر اویلیبل نہیں ہے، اس کے مطابق ہمیں سپروائزرز اویلیبل نہیں ہے، اس کے مطابق ہمیں ویٹرینیئرز اویلیبل نہیں ہے، مینیجرز اویلیبل نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے، ایک ہم لیٹسٹ مشین منگواتے ہیں جو آٹومیٹک ہوتی ہے، اور ہمارے جو الیکٹریشین ہے، ہمارے جو ٹیکنیشین ہے، وہ پہلے اس کو مینول کرتے ہیں سر، پھر اس کو چلاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو بس ختم کر رہے ہیں. ٹائم تھوڑا زیادہ دیا کرنا یار جو بات ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. اس کے لیے ہم
کورسز 6 مہینے 1 سال کے کورسز کی ارائی بھی کرا رہی ہے سر، ادھر کرائیں تاکہ لوگ ٹرینڈ ہوں. Professionals, I'm very lucky to address the veterinarians and veterinarians in سارے دنیا میں، اور ان کے لیے بڑا ضروری ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنشپ کے لیے، لیکن جب ہم انٹرویو کرتے ہیں نئے لڑکوں کا تو بس اب میں کیا بولوں، میں نہیں بولتا، پڑھا کریں، سیکھا کریں، پولٹری کو بھی پڑھیں، ڈیزیزز پڑھیں، مینجمنٹ پڑھیں. آج کل جو لیٹسٹ پولٹری ہے اس کو سیکھیں. ایک بچہ جب نکلتا ہے تو سر 2 سال ہمیں لگتے ہیں اس کو ٹرین کرنے میں، اور جب ٹرین ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. تو لیکن اگر یہ یہاں سے ٹرین ہو کے نکلیں گے تو ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور ان بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. میڈیا از اے بگ چیلنج. ابھی تھوڑا سا کوئی کام شروع ہونے لگتا ہے، پولٹری پروفٹ میں جانی شروع ہوتی ہے تو تمام چینلز جو ہے وہ ویلا میں جانا شروع کر دیتے ہیں کہ پولٹری مہنگی ہوگی. وہ بھی کون سی چیز سستی ہے؟ دالیں سستی ہیں یا مٹن سستا ہے یا فش سستی ہے یا مرغی سستی ہے، وہ بیف سستا ہے، کیا سستا ہے؟ اور ابھی بھی ہماری اس سے 3 گنا بیف سے بھی کم پرائس میں پولٹری مل رہی ہے. لیکن میڈیا والے واویلا اور سوشل میڈیا وہ ایسے ویڈیو کلپس جاری کر دیتے ہیں جو 10 سال پرانے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے پولٹری کے ساتھ اور اس میں یہ بیماری آ گئی، اس میں فلاں ہو گیا. سو اٹس اے بگ چیلنج ٹو. ہمارے نئے چیئرمین اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. جی ایس ٹی، ڈیوٹیز، ٹیکسز بہت بڑا چیلنج ہے. حکومت ہر سال نئے چیزیں، نئے ٹیکسز امپوز کر دیتی ہے جس کو ہماری انڈسٹری کو نمٹنا ہوتا ہے، اور چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جب ان پٹس مہنگی ہوگی تو ظاہر ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، اور اگر کوئی فارمر مسلسل نقصان کرے گا تو وہ پھر پروفٹ، وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی. تھوڑے سے یہ دکھا دوں آپ کو ماڈرن ہاؤسنگ جو آج کل چل رہی ہے، دیکھتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں. اور آپ کو اسی میں آنا ہے. کیٹ کولنگ آپ لوگ کنٹرول فارمنگ کے متعلق پڑھتے ہوں گے، یا ہیچریز. اور چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں نے فاسٹ فارورڈ لگایا ہوا تھا سارا. تو آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو کھڑا ہوں، کم از کم 1 گھنٹے کا